करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, कड़ियाँ देते हैं और धमकियाँ देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कराची और हैदराबाद में ख़तरनाक किस्म का टाइफॉइड है जो कि इस वक्त फैला हुआ है। सुपर बग से ये फैलता है और इसमें सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। इसमें एंटीबायोटिक्स भी असर नहीं करती हैं। चाहे ये टाइफॉइड की ख़तरनाक किस्म हो, पोलियो हो, हेपेटाइटिस हो या आम टाइफॉइड के मर्ज़ हो, इस तमाम में 80% बीमारियाँ, गैस्ट्रो में भी 80% बीमारियाँ ऐसी हैं जो आलूदा पानी की वजह से फैलती हैं। आलूदा पानी इनकी वजह है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में और हैदराबाद में भी, जहाँ पर इस वक्त ये बीमारियाँ फैली हुई हैं, लोग ख़तरनाक आलूदा पानी पी रहे हैं। और ये पानी किस नौइयत का पानी है ये हम आपको क्या बताएं। इस बात का इतराफ़ और बरमला इतराफ़ सिंध की सूबाई वज़ीर सेहत जनाब आसिफ अली ज़रदारी की हमशीरा और बिलावल भुट्टो की फुप्पो डॉक्टर अज़रा पीछियो ने किया है, जिन्होंने ख़ुद सिंध असम्बली के इजलास के दौरान बताया कि कराची में किस किस्म का पानी सप्लाई किया जा रहा है और ख़तरनाक टाइफॉइड के बारे में जो फैल रहा है। उन्होंने कहा कि उसकी बुनियादी वजह ये पानी है। वो पानी किस किस्म का है जो कि हुकूमत सिंध और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कराची में पिलाया जा रहा है या हैदराबाद में जो कि पीने का पानी अवेलेबल है वो है किस किस्म का। ये सिंध की सूबाई वज़ीर सेहत से सुनिए। अनफॉर्चुनेटली ये ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड इस वजह से आया है क्योंकि हमारा पानी क्लोरिनेटेड नहीं है। कराची में भी ये हाल है और हैदराबाद में भी यही हाल है कि पाइप्ड वाटर जो आता है वो साफ़ नहीं है। वो जो है अगर आप क्लोरिनेट करते हैं एट सोर्स जाके जहाँ एंड यूज़र है वहाँ वो क्लोरिनेशन का इफ़ेक्ट नहीं होता क्योंकि उसमें सीवरेज का वाटर मिक्स हो जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट इट वेरी केयरफुली एंड हमें चाहिए कि उसके लिए कुछ तदारत करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इस बात का बरमला इजहार, इतराफ़ और ऐलान ख़ुद सिंध की सूबाई वज़ीर सेहत कर रही है। हमें नहीं पता कि सिंध के वज़ीर ने डॉक्टर अज़रा पीछियो की ये बात सुनी कि नहीं सुनी कि कराची में जो पानी सप्लाई किया जा रहा है उसमें क्लोरीन तो मिलाई जाती है मगर सारिफ तक वो नहीं पहुंच पाता उसका असर, क्योंकि रास्ते में सीवरेज का पानी भी मिल जाता है और ये कि इंतहाई पानी जो होता है ये आलूदा भी हो जाता है, ख़तरनाक भी हो जाता है, जिसकी वजह से अनगिनत लोग रोज़ाना गैस्ट्रो के बीमार हो जाते हैं। इसमें से कुछ लोगों को टाइफॉइड हो जाता है और कुछ लोगों को ख़तरनाक तरीन टाइफॉइड भी हुआ है। इसके अलावा दूसरी बीमारियां भी जो हैं वो इस आलूदा पानी की वजह से फैल रही हैं। और लेकिन हुकूमत सिंध के शायद कानों पे कोई जू नहीं रेंगी है, क्योंकि 11 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीने के पानी की कराची जैसे शहर के अंदर ये सूरत हाल है, जिसका बरमला इजहार खुद डॉक्टर अज़रा पीछियो ने की। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम की सरबराही में एक सिंध वाटर कमीशन बना था, जिसने 1 साल जी जान का जोर लगाया कि पानी के मसाइल को हल किया जाए। पूरे सिंध का सीवरेज का निज़ाम, ट्रीटमेंट प्लांट्स, इस सब का जायज़ा लिया इस कमीशन ने और इसके लिए सिफारिशात तरतीब दी, अहकामात दिए। सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, कराची के इलाक़ों में 200-250 उन्होंने दौरे किए, 115 के करीब समातें की। लेकिन कराची में पानी और सीवरेज के बेशतर मामलात कुछ बेहतर हुए हैं मगर बेशतर मामलात जू के तू मौजूद हैं। आज भी कराची जैसे शहर में एक पीने के काबिल पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। और ये आपने देखा कि सिंध की सूबाई असम्बली के अंदर बाकायदा इसका एतराफ़ किया है सिंध की सूबाई वज़ीर सेहत ने। इस पर मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बार फिर जनाब शहाब ओस्तो, जो कि माविन रहे थे इस सिंध वाटर कमीशन के और इन पानी के मामलात में एक एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओस्तो साहब। आपको हैरानगी तो नहीं हुई होगी जब डॉक्टर अज़रा पीछियो ने सिंध असम्बली में खड़े होकर कहा
کہ کراچی میں جو پانی سپلائی کیا جا رہا ہے اور جو ٹائیفائڈ ہو رہا ہے، جو بیماریاں ہو رہی ہیں، انہوں نے بہت فرینکلی کہا کہ اس لیے کہ پانی صحیح نہیں ہے، اس میں کلورین جو ہم ملاتے ہیں وہ بے اثر ہو جاتی ہے کیونکہ آگے سیوریج کا پانی مل جاتا ہے۔ ایک حکومت کا وزیر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پینے کا پانی جو آپ پی رہے ہیں وہ سیوریج ملا پانی ہے، کلورین وغیرہ کا تو اس پہ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے تو یہ ششدر کر دینے والی بات نہیں ہوگی؟ تھینک یو کامران خان صاحب۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو انکشاف اب ہوا ہے یہ آج سے 1 سال پہلے اس کا سارا جو معاملہ تھا وہ سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوا تھا، اور وہاں پہ بھی اس بات کا وہاں پہ ذکر ہوا تھا کہ سندھ میں بے تحاشا بیماریاں پھیل رہی ہیں پانی کی وجہ سے، اور اس زمانے میں آغا خان یونیورسٹی میں بھی ایک اس طرح کا سیمینار ہوا تھا، اور وہاں پہ بھی یہ بات پوائنٹ آؤٹ ہوئی تھی کہ ایک ایسا نیا اسٹرین پیدا ہوا ہے ٹائیفائڈ کا کہ جو ڈرگ ریزسٹنٹ ہے، جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹائیفائڈ یا گیسٹرو ٹائپ جو بیماریاں ہوتی ہیں خان صاحب، وہ تھرڈ ورلڈ کے ملکوں میں ہوتی ہیں زیادہ تر، تو اب ان کی ویکسین، کیونکہ جب تک یہ معاملے فرسٹ ورلڈ تک اور ڈیولپڈ نہیں استاد صاحب، ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے، ہم تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ پانی آج بھی پانی جو ہے وہ پینے کے قابل پانی کراچی شہر میں بھی اویلیبل نہیں ہے۔ یہ جو پورے سال آپ لوگوں کی کوشش رہی، جسٹس امیر ہانی مسلم کی کوشش رہی، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آج بھی صاف پانی پینے کا نہیں ہے، اور خود حکومت سندھ ہائیسٹ لیول پہ ایکنالج کر رہی ہے یہ بات۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، پچھلے 1 سال میں خان صاحب اگر آپ وہ رپورٹ پڑھیں گے تو آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی کہ کراچی میں جتنا کام کمیشن کی وجہ سے ہوا ہے، میرے خیال میں 30 ایئرز میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں 30 ایئرز میں نہیں ہوا ہے۔ آپ کو میں تھوڑا سا اس کا بتاؤں کہ کراچی میں 6 فلٹر پلانٹس ہیں، جس میں سے 4 جو مین فلٹر پلانٹس ہیں، چاروں فلٹر پلانٹس کو ری ہیب کیا گیا، ان کے کلورینیٹرز کو دوبارہ یا تو نئے کلورینیٹرز لگائے گئے یا ان کو ری ہیب کیا گیا۔ کراچی میں 3 میں سے 2 آپ کے سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹس جو ہیں، ایک تو چل رہا ہے، دوسرا اس مہینے چلنا شروع ہو جائے گا، تیسرے پہ آپ کو پتہ ہے انکروچمنٹ ہو گئی ہے۔ 5 نئے ٹریٹمنٹ پلانٹس اب بننے جا رہے ہیں۔ S3 کا پروجیکٹ اس کو تیزی سے بڑھایا گیا ہے، K4 کا بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ 539 واٹر سیویج رورل واٹر سپلائی اور سیویج اسکیمز جو ہیں چلائی گئی ہیں۔ میں آپ کو بے انتہا جو ہے، مگر میرا سوال اپنی جگہ موجود ہے استاد صاحب، میرا سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ پانی کیوں پینے کے قابل نہیں ہے آج بھی کراچی میں؟ میں سر اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کراچی کا جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے تقریباً 12,000 کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے، 12,000 کلومیٹرز پہ۔ اب جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے نیچے، وہ اس میں کافی امپرومنٹ، بلکہ کہیں کہیں تو ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام جو ہے یہ مستقل، جب تک آپ اس پہ فوکس نہیں کریں گے، اس کو پرائیورٹی نمبر 1 پہ نہیں رکھیں گے، یہ کام، چونکہ یہ سول ورکس ہوتے ہیں، یہ کام 6 مہینے کا یا 11 مہینے کا نہیں تھا جتنا کمیشن نے کام کیا۔ اب اس وقت یہ تھا کہ کمیشن چونکہ بیٹھی ہوئی تھی صبح شام، جیسے آپ نے کہا کہ 161 کے قریب ہیئرنگز ہوئیں اور 300 سے زیادہ جو ہے وزٹس ہوئے ان 11 مہینوں میں، تو ہانی صاحب بیٹھے ہوتے تھے، وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ وہ چیزوں کو آگے بڑھا رہے تھے۔ اس وجہ سے ہی آخر میں آپ کو یاد ہے کہ جب 14 جنوری کو جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی اسلام آباد میں، تو گورنمنٹ آف سندھ نے خود ریکویسٹ کیا کہ آپ اس کمیشن کو کنٹینیو کریں، اور جو لاسٹ آرڈر ہوا ہے اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کمیشن کو آپ کنٹینیو کریں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ہانی صاحب کو دوبارہ ریکویسٹ کریں کہ وہ اس کو کنٹینیو کریں، اگر ہانی صاحب نہیں کرتے تو پھر کوئی نیا کمشنر قائم کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارا کام جو تیزی سے چل رہا تھا وہ اچانک رک گیا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ، میں ابھی ان کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بہت امپورٹنٹ پوسٹ جن پہ کمیشن کی وجہ سے ان لوگوں کو ہٹایا گیا تھا، ان نااہل لوگوں کو، ان کرپٹ لوگوں کو، ان کو دوبارہ لگایا جائے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب شہاب استو ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کا انسانی حقوق کے حوالے سے ضمیر جاگا ہے۔ پولیس پہ برس پڑے ہیں، قتل کا ایک واقعہ ہے جو 2 ایسے اشخاص کے درمیان ہوا معاملہ جو کہ دونوں پولیس کو مطلوب تھے، جرائم کی FIR ان کے خلاف درج تھیں، مگر اب مراد علی شاہ کا کہنا یہ ہے کہ سندھ کی پولیس کی ہائر کمانڈ کو، کراچی پولیس کے سربراہ کو ہٹا دیا جائے۔ وجہ کچھ اور ہے، ورنہ اس قسم کے معاملات پہ مراد علی شاہ ایسے سینکڑوں بلکہ ہزاروں معاملات پہ خاموش ہی رہتے ہیں، ہمیشہ خاموش ہی رہے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ سنگین واقعات ان کی ناک کے نیچے اس شہر میں، اس صوبے میں ہوتے رہے ہیں۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
جرائم میں ملوث 2 اشخاص کی لڑائی سے منسلک ارشاد رنجانی قتل کے جو کراچی میں ہوا، اس نے بظاہر سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ قتل کے مرکزی ملزم رحیم شاہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے، لیکن اس قتل سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سندھ پولیس کے اتنے بڑے ناقد ہو گئے ہیں کہ انہوں نے بظاہر لگتا یہ ہے کہ سندھ پولیس کے سربراہان کو اور پوری لیڈرشپ کو اپنے عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایسا لگا کہ مراد علی شاہ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ جو کہ کے پی میں ہوا، پنجاب میں ہوا اور اسلام آباد میں ہوا، ہاتھوں ہاتھ سندھ پولیس کی لیڈرشپ کو بھی فارغ کر دیا جائے۔ اس صوبے میں عوام کی حکمرانی ہے، یہ پولیس سٹیٹ نہیں ہے باقی صوبوں کی طرح، یہ پولیس سٹیٹ نہیں بننے دیں گے ہم۔ میں نے بہت سخت قسم کے احکامات آئی جی کو بھی دیے ہیں، ایڈیشنل آئی جی کو بھی دیے ہیں۔ جن لوگوں کو اپنی ڈیوٹی کا احساس نہیں، جن میں کوئی انسانیت باقی نہیں رہی، اور یہ میں کئی بار ہر ایک ایٹ آل لیولز میں نے ان کو کہا ہے، ان کو اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ کے پی کے میں تو اگر ایڈیشنل آئی جی بات نہیں مانتا تو اس کی آئی جی بات نہیں مانتا، 1 سیکنڈ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ میں نہیں کوئی ٹرانسفر آنسر کی بات کر رہا ابھی، لیکن اگر وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کر سکے تو ہم بالکل یہ ساری باتیں کریں گے ان کے ساتھ۔ میں برداشت نہیں کروں گا، یہاں پہ انسانی حقوق کی حکومت ہے اور یہاں پہ اس قسم کا کچھ نہیں ہونے دیا جائے گا، لیکن آج بڑی تعداد میں لوگ اور سندھ کے واسی جو ہیں وہ سید مراد علی شاہ کو یاد دلا رہے ہیں کہ ان کے صوبے میں سینکڑوں، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں معصوم شہری پولیس مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں، مشکوک پولیس مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں۔ اسی صوبے کے اندر حیدرآباد میں اور کراچی میں ہاف فرائی اور فل فرائی کی اصطلاح بھرپور انداز میں مشہور ہے۔ مراد علی شاہ کے لیے ممکن نہیں کہ وہ نہیں جانتے ہوں کہ جب پولیس والا کسی بھی مشکوک شخص کو اس کے بقول مشکوک شخص کو پکڑتا ہے تو اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اسے وہ ہاف فرائی کر دے یا فل فرائی کر دے۔ پچھلے سال کراچی میں نقیب اللہ محسود قتل کیس میں پوری دنیا میں ہنگامہ بپا ہو گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مکمل طور پہ خاموش تھے اور خاموش ہی رہے تھے، ان کے کان پر جوں تک نہیں لگی تھی۔ اسی طرح ڈیفنس میں نوجوان انتظار کا ماورائے قتل ہوا تھا۔ شاہراہ فیصل پر مقصود کی مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں ہلاکت ہوئی تھی۔ ڈیفنس میں پولیس مقابلے کے دوران معصوم بچی عمل کا قتل ہوا تھا، مگر سید مراد علی شاہ کی ایک ایسی تقریر، ضمیر سے جگا دینے والی تقریر ہم نے کبھی نہیں سنی تھی، نہ ہی وہ پولیس کے خلاف کسی قسم کی حرکت میں نظر آئے تھے۔ مگر جرائم میں ملوث 2 اشخاص کی لڑائی جو چند روز پہلے کراچی میں ہوئی ہے، اس قتل کے واقعے نے ان کے ضمیر کو جگا دیا ہے۔ دراصل وزیر اعلیٰ سندھ کی آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی پولیس سے لگتا یہ ہے کہ ناراضگی سیاسی وجوہات کی بنا پر ہے، ٹرانسفر پوسٹنگز کا معاملہ ہے، اور یہ وہی معاملہ ہے جو اس سے پہلے بھی سندھ حکومت میں ہوتا رہا ہے، جب اومنی گروپ کے معاملات کی وجہ سے سابق آئی جی جناب اے ڈی خواجہ کو ہٹانے اور ان کی جبری رخصت پر ایک بھرپور انہوں نے ایک پوزیشن لی تھی، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر ان کو ناکامی ہوئی تھی۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ ارشاد رنجانی کے ہلاکت کا واقعہ میڈیا پر آنے کے بعد آئی جی سندھ سید کلیم امام اور ایڈیشنل آئی جی امیر احمد شیخ نے ایک باقاعدہ اس کے لیے انویسٹیگیشن بھی کی ہے، اس کے خلاف ایکشن بھی ہوا ہے، متعلقہ پولیس ایس ایچ او کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اور ایک بہت ہی میسو ایکشن جو ہے وہ اس حوالے سے کیا گیا ہے، جہاں پر پولیس کی غلطی ہے وہ کی گئی ہے، لیکن جس انداز سے ریئیکٹ کیا ہے چیف منسٹر نے وہ تقریباً قابل فہم تو لگتا ہے، ناقابل فہم نہیں لگتا۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں ہمارے اس کراچی میں بیورو چیف اسلم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اسلم خان صاحب۔ بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد پولیس نے، جو پولیس کی لیڈرشپ ہے، اس نے کیا ایکشن لیا، اور مختصراً بتائیے گا کہ واقعہ کیا ہوا تھا۔ دیکھیں کامران خان صاحب، یہ واقعہ جو 6 فروری کو ہوا تھا ارشاد رنجانی کا، یو سی چیئرمین رحیم شاہ کی فائرنگ سے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ 9 فروری کو جب سوشل میڈیا پر یہ معاملہ آیا تو اس کے بعد آئی جی سندھ کلیم امام کی جانب سے ایک تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی تھی امیر احمد شیخ کی جانب سے، لیکن حیرت انگیز طور پر وزیر اعلیٰ سندھ نے بغیر کسی مشاورت کے فوری طور پر سیکرٹری داخلہ سے کہا کہ رجسٹرار ہائی کورٹ کو خط لکھا جائے اور ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دی جائے۔ ماضی میں اس کی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اتنی تیز رفتاری سے وزیر اعلیٰ سندھ ایکشن کریں۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ کی اس طرح تیز رفتاری جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر تھی، اور جو تحقیقاتی ٹیم بنی اس نے وہی کام کیا جو قانون کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ ملزم رحیم شاہ بھی گرفتار ہوا، اس کے خلاف قتل خطا کا مقدمہ بھی ہوا، اور آج اسے پیش کر کے 4 روزہ ریمانڈ بھی لیا گیا۔ جو پولیس اہلکار غفلت میں ملوث تھا اور اس نے زخمی ارشاد رنجانی کو اسپتال نہیں پہنچایا گیا تھا، اس کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے، اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے ایس ایچ او کے خلاف، اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایس پی کو بھی معطل کیا گیا۔
लेकिन ये मामला कामरान खान साहब कुछ और भी है। जो तबादले और तकर्रुरियाँ हैं IG सिंध की जानिब से जो की जा रही हैं, उसमें सिंध हुकूमत जो है वो चाहती है कि उसका अमल दखल हो। ना सिर्फ ये कि तबादलों और तकर्रुरियों में, बल्कि साथ साथ वो तरक्कियों में भी अपना अमल दखल चाहती है। और ये उस पर जिस तरह माजी में AD ख्वाजा साहब ने एक स्टांस लिया था, वही स्टांस IG सिंध कलीम इमाम की जानिब से भी देखने में आ रहा है और हुकूमत उनसे नाराज़ है। लेकिन हुकूमत फिर वही गलती करने जा रही है जिस तरह ये बताइएगा कि ये जो 2 अशखास का वाक़या है जिस पे कि मुराद अली शाह का ज़मीर जागा है, जिसमें उन्होंने कहा है, तो ये दोनों अशखास, क्या ये बात सही है कि इनके खिलाफ FIRs दर्ज हैं और दोनों पुलिस को मुख्तलिफ केसेस में मतलूब रहे हैं? ये सही है क्या, ये दोनों जो जिनकी आपस की लड़ाई हुई जिसमें कत्ल हुआ? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दोनों के खिलाफ ही मुकदमात हैं। UC चेयरमैन के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो लड़ाई झगड़े से मुतालिक हैं, और इरशाद रंजानी के खिलाफ जो मुकदमात है कामरान खान साहब वो डकैती से मुतालिक हैं, और उसमें असला एक्ट के तहत उसके खिलाफ मुकदमात कराची के मुख्तलिफ थानों में दर्ज हुए हैं। तो मुकदमात की नौयत अलग है, लेकिन दोनों के खिलाफ ही मुकदमात दर्ज हैं। और ये जो मकतूल है जिसको कि कत्ल किया गया, उसके खिलाफ कराची में डकैती के मुकदमात दर्ज हैं? जी, इसके खिलाफ कराची के 4 थानों में मुकदमात दर्ज हैं, और उसके साथ साथ ये जो असला एक्ट के तहत उससे हथियार भी बरामद हुए हैं, ये मुकदमात हैं। पिस्तौल बरामद होने के असला एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हैं। और रहीम शाह के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो लड़ाई झगड़े के और इस तरह के मुकदमात जो है वो दर्ज हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। असलम खान हमारे साथ मौजूद थे, हमारे ब्यूरो चीफ। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे KP में एक बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है। डेरा इस्माइल खान में पुलिस पर घात लगा कर हमला किया गया है। पुलिस मोबाइल में 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं, दहशतगर्द वहाँ से फ़रार हो गए हैं। संगीन वाक़या है, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है। आज डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल पर घात लगाकर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार शहीद और 2 राहगीर जख्मी हुए। मुल्ज़मान फरार हो गए। DI खान के थाने परवा की हदूद में नामालूम अफराद ने पुलिस मोबाइल पर अचानक अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में ड्राइवर मौके पर ही शहीद हो गया था, जबकि SHO ताहिर नवाज समेत 2 दीगर एहलकार जख्मी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां जख्मों की ताबना लाते हुए मजीद 3 एहलकार दम तोड़ गए। SHO की हालत इस वक्त भी तशवीशनाक बताई जाती है। शहीद होने वाले एहलकारों में सिपाही मीरबाज, सिपाही आसिफ, सिपाही सरफराज और सिपाही जावेद शामिल हैं। इतलात ये हैं कि इंडस हाईवे पर बांडा के मुकाम पर झाड़ियों में छुपे हुए मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने, जो कि मुंतज़िर थे इस पुलिस मोबाइल के, उस पर अचानक हमला किया। हमला इतना अचानक था कि पुलिस को जवाबी कार्रवाई का मौका नहीं मिल सका और दहशतगर्द वहाँ से फ़रार हो गए। ये दहशतगर्दी का एक संगीन वाक़या है। इसकी मज़ीद तफसीलात लेंगे, DI खान जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकबाल खान, जो DPO हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं DI खान के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। क्या तफसीलात हैं इस वाक़े की? काफ़ी सीरियस इंसिडेंट है ये। जी अस्सलाम वालेकुम कमरान खान साहब, इस तरह से फरमाया, पुलिस मोबाइल अपने रूटीन पेट्रोलिंग पे सुबह ये जारी थी। इसमें SHO और उसके साथ उसके गनमैन और थाने की नकदी थी। माड़ा के मुकाम पर दहशतगर्दों ने हमारे पुलिस मोबाइल को एम्बुश किया है, और जब एम्बुश हुआ है तो उसमें हमारे 4 पुलिस के जवान जो है वो शहीद हुए, और SHO ने वहाँ पे उनको चैलेंज किया, मुकाबला हुआ, और वो जख्मी हुए, लेकिन वो वहाँ से उन्होंने आड़ लेके जो है वो उनकी जान बच गई। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या सस्पेशन क्या है? हमें पता है कि एक दहशतगर्द तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। आप लोगों की क्या सस्पेशन है? कौन थे ये जो टेररिस्ट थे? जी बिल्कुल, ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, और यहाँ पे जो लोकल इनके फुटप्रिंट्स हैं, और पहले भी इस ग्रुप की बहुत सारी कार्रवाइयाँ हैं। यहाँ पे पुलिस को भी टारगेट किया है, LHC को भी टारगेट किया है, और बाकी भी इस तरह के फोर्सेस पे इन्होंने अटैक्स किए हैं। तो ये ग्रुप नोन है, लेकिन यहाँ पे जो टेरन है, क्योंकि ये जो एरिया है ये बनता है पंजाब का और सूबा सरहद का बॉर्डर है, और एक साइड पे लिया लगता है, BG खान लगता है, फिर आगे जाके FR और साउथ वजीरिस्तान का एरिया शुरू होता है।
یہ جو ٹیرن ہے، ٹیرن پہ روڈ ایکسس نہیں ہے، وہاں پہ ہائیڈ آؤٹس موجود ہیں، وہاں پہ پہاڑ ہے، وہاں پہ پولیس فورسز جو ہے وہ رسپونڈ جلدی نہیں کر سکتی. جب بھی ہم کوئی آپریشنز کرتے ہیں تو وہ وہاں سے لوگ جو ہے وہ ڈسلوکیٹ ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ سوسائڈ بامبر یوز کرتے ہیں یا آئی ای ڈی پلانٹ کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ جس میں کہ ایمبوش کیا گیا ہے پولیس موبائل کو، یہ تھوڑا سا آف کلر یا آف بیٹ لگتا ہے. مطلب یہ اس طرح کے روٹین واقعات دیکھنے میں نہیں آئے جو کہ باقاعدہ ایمبوش کیا جائے اور کوئی آئی ڈی پلانٹ نہ کی گئی ہو، کوئی سوسائڈ بامبر استعمال نہ کیا گیا ہو. جی آپ نے بات صحیح فرمائی. اس میں یہ آئی ڈی پلانٹ کی گئی تھی یہاں پہ. پہلے ان کا جو موڈس تھا وہ یہی تھا کہ پولیس موبائل پہ انہوں نے اٹیک کیا. جب پولیس نے رسپونڈ کیا تو وہاں پہ ایک آئی ڈی بھی انہوں نے لگائی تھی. وہ وہاں پہ جب ہم پہنچے پولیس پارٹی کو، جو ہمارے بم ڈسپوزل اسکواڈ ہے، ہم نے وہ ایریا سارا کارڈن کیا اور وہاں پہ ایک آئی ڈی جو تھی وہ ڈسکور کی اور اس کو ہمارے بم ڈسپوزل یونٹ نے جو ہے وہ اس کو ڈیفیوز کیا وہاں پہ. تو اس سے بہت زیادہ نقصان کا ہو سکتا تھا، لیکن یہ کہ جو بروقت کارروائی بم ڈسپوزل اسکواڈ نے کی ہے اس سے بہت ساری جانیں بچ گئی. جی ہاں، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت ہی ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی ہمت کی بات ہے، اور یقیناً 4 اور پولیس اہلکاروں نے آج جام شہادت ڈی آئی خان میں نوش کیا ہے. دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پولیس کی پیش بہا قربانیاں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. شیخ رشید احمد کا ایک جانب دباؤ بڑھ رہا ہے وزیر اعظم عمران خان پر کہ وہ اپنی ایفرٹس کریں اور کوشش کریں کہ کسی صورت سے جناب شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے. اس کے ساتھ ہی ان کا اصرار ہے اور ان کا کہنا یہ ہے، اور اس کے لیے انہوں نے 8 دن کی مہلت دی ہے کہ انہیں اسپیکر اسد قیصر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر نامزد کریں. اور اس کے لیے وہ ایسا لگتا ہے کہ اسد قیصر کی جان کو آگے ہیں، کیونکہ انہوں نے کئی بیانات دیے ہیں جس میں انہوں نے اسد قیصر کے حوالے سے کئی بہت ہی دلچسپ اور شاید اسد قیصر کو پسند نہ آنے والے ریمارکس دیے ہیں، جس کا جواب اسد قیصر نے حالیہ دنوں میں دیا. جب ان سے قائمہ کمیٹیز کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ شیخ رشید احمد کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا رکن بنانا اور نہ بنانا یہ ان کا کام ہے. حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی ان پر دباؤ نہیں ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ وہ شیخ رشید احمد سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اس کی اپنی پارٹی ہے، وہ جس طرح کہے وہ بات کر سکتے ہیں، اور ہم تو اپنی پارٹی کی ڈسپلن کے پابند ہیں، اور اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ میں نے بات کی ہے، اور اس کے مطابق پھر انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. بس یہ اس کی اپنی پتہ نہیں کیا پرابلم ہے اس کو. میں نے جو کچھ کام کرنا ہے میں نے رولز کے مطابق کرنا ہے، میں کسی سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور میں تمام معاملات جو نا پرائم منسٹر سے ڈسکس کروں گا. اہم بات یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے بعد اب پی ٹی آئی کے اندر سے شیخ رشید کے خلاف آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں. پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے رکن راجہ ریاض کا بھی کہنا ہے کہ شیخ رشید احمد کو پی ای سی کا ممبر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شہباز شریف جہاں غلط کام کریں گے، پی ٹی آئی کے اراکین جو پی اے سی میں موجود ہیں وہ ان کی رکاوٹ بنیں گے. شیخ رشید صاحب کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر بننے کی کوئی ضرورت نہیں. وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے معزز ممبران پی اے سی میں موجود ہیں، اور جو کوئی شہباز شریف جہاں پہ کوئی غلط کام کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے ہم رکاوٹ بنیں گے، اور پی اے سی میں ملک پاکستان کے مفاد میں جو بھی کام ہوگا اس کے لیے تمام ممبران جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں، اور پوری محنت اور دیانتداری سے ملک کے لیے کام کریں. پچھلے کئی روز سے جناب شیخ رشید احمد اپنی ہر میڈیا ٹاکس میں اس بات کا اصرار کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ان کی جگہ وہ جگہ لیں گے پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی جناب ریاض فتیانہ کی، اور ریاض فتیانہ صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے عمران خان صاحب نے، اور ان کی جگہ شیخ رشید احمد کو نامزد کر دیا ہے. اس بات کی کنفرمیشن فی الحال وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے نہیں آئی ہے. اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ممتاز ممبر قومی اسمبلی ہیں اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ابھی رکن ہیں جناب ریاض فتیانہ. بہت بہت شکریہ ریاض فتیانہ صاحب. آپ کو کچھ بتایا گیا پارٹی کی جانب سے، پرائم منسٹر کی جانب سے، کہ اب آپ
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر نہیں ہوں گے اور اب شیخ رشید احمد صاحب کو آپ کی جگہ نامینیٹ کر دیا گیا ہے؟ کامران بھائی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک اسپیشل کمیٹی ہے. رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس قومی اسمبلی کے رول 202 سے 5 تک اس کو کور کیا جاتا ہے. یہ ایک طرح سے قومی اسمبلی کا ایک ایسا سسٹم ہے جس میں تمام ڈپارٹمنٹس اور جتنی گرانٹس آئی ہیں، جتنا بجٹ پاس ہوا ہے، اس میں تمام فنانشل معاملات کو اس کمیٹی نے دیکھنا ہوتا ہے. یہ احتساب کا ادارہ ہے اور دنیا کی کسی پارلیمنٹ میں وزیر جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں کنفلکٹ آف انٹرسٹ یا مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے تمام وزارتوں کے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے. اگر وزراء صاحبان درمیان میں بیٹھے ہوں گے تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آزادانہ طریقے پہ اپنا کام نہیں کر سکتی. دنیا کی ویسٹ منسٹر کو ہم فالو کرتے ہیں جو پارلیمانی نظام حکومت ہے، اور دنیا کی کسی پارلیمنٹ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کوئی وزیر نہ ممبر کبھی رہا ہے، نہ ہو سکتا ہے. لیکن ہماری گزارش یہ ہے، شیخ رشید صاحب ہمارے بھائی ہیں، میں ان کا جی وہ تو ہے، مگر یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ اصول جو آپ بتا رہے ہیں سمجھ میں بھی آنے والی بات ہے، لیکن ہم نے صرف شیخ رشید احمد صاحب سے ہی سنا ہے، مگر ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے کہا ہے کہ ریاض پرائم منسٹر تو اب آپ اٹینڈ نہ کیا کریں پی اے سی کی میٹنگ. گزارش یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی نوٹیفیکیشن نہیں ہے. اسپیکر صاحب نے نوٹیفیکیشن کرنی ہے اور میں نے آج بھی اجلاس سب کمیٹی کا اٹینڈ کیا ہے. کل کے ایجنڈے پہ بھی میرا نام موجود ہے، ویب سائٹ پہ میرا نام موجود ہے، اور کوئی ایسی گزر نوٹیفیکیشن نہیں ہے. تو اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب ممبر بن گئے ہیں؟ شیخ رشید صاحب جب ممبر بن جائیں گے تو اس کے بعد میں یقیناً اس کمیٹی کے میٹنگ میں نہیں جاؤں گا. اور دوسرا یہ کہ شیخ صاحب ہمارے بھائی ہیں، لیکن انہیں ضد نہیں کرنی چاہیے، نہ پرائم منسٹر کو کسی مشکل میں ڈالنا چاہیے. انہیں ہمارے اتحادی کا رول ادا کرنا چاہیے. کوئی ایک ایم این اے جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے نہیں چاہتا کہ شیخ رشید صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جا کر مسائل کھڑا کریں، حکومت کے لیے بھی اور پارلیمنٹ کے لیے بھی. ٹاک میں ان سے کہا گیا کہ جی کہ اب آپ ریاض فتیارہ صاحب کو ہٹا کے آپ بن جائیں گے اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر، تو پھر دوسری طرف سے رانا ثناء اللہ آئیں گے اور پھر بڑا ماحول خراب ہو جائے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ جی کہ میں تو 8 سال سے ممبر ہوں. فتیانہ صاحب کیونکہ سوال آپ کے حوالے سے تھا، آپ سن لیں پہلے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، پھر میں آپ سے رد عمل لیتا ہوں. اللہ کرے جائیں جی، میں کوئی پاگل ہوں لڑوں گا یار؟ کیا لوگ باتیں کر رہے ہیں؟ لوگ مجھے بے وقوف سمجھ رہے ہیں. میں 8ویں دفعہ ممبر گیا ہوں، یہ تو پہلی دفعہ پیدا ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں آئے ہیں. ابھی تو یہ عمران خان کی وجہ سے قومی اسمبلی میں آئے ہیں. اگر عمران خان نہ ہوتا تو یہ کونسلر بھی کہیں نہ بن سکتے. فتیارہ صاحب، یہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی تجربہ نہیں ہے، پہلی بار ممبر قومی اسمبلی بنے ہیں، وہ بھی عمران خان کے طفیل بنے، کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے. کامران بھائی، میں تیسری دفعہ قومی اسمبلی میں ہوں، 3 دفعہ میں صوبے میں رہا ہوں، 3 دفعہ میں وزیر رہا ہوں، خزانے کا، اطلاعات کا، تعلیم کا، اور میں تیسری دفعہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر ہوں. اور تیسرا یہ کہ میں اکثر آزاد حیثیت سے جیتا آیا ہوں. میرے خاندان نے 9ویں دفعہ اسمبلی میں پہنچا. میرا بیٹا آزاد ایم پی بنا، میری بیگم آزاد ایم پی بنی، میں خود آزاد ایم این اے بنا. اور میں کسی سیاسی جماعت کی بھی پیداوار نہیں ہوں، نہ کسی اور ادارے کی پیداوار ہوں. موسٹلی میں آزاد الیکشن لڑ کے اسمبلی تک پہنچتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی لیڈر کی تصویر سامنے رکھ کے اسمبلی میں نہیں پہنچا. شیخ صاحب کبھی میاں نواز شریف صاحب کی تصویر لے کر، کبھی جناب عمران خان کی تصویر لے کر اسمبلی میں پہنچے ہیں. اگر ذاتی کیپیسٹی دیکھنی ہے تو 2008 کی اسمبلی کا جو الیکشن ہوا ہے، جاوید ہاشمی صاحب یہاں سے ایم این اے بنے تھے تو شیخ صاحب نے 15,000 ووٹ لیا تھا. جب ضمنی الیکشن ہوا، حنیف عباسی صاحب لڑے تو شیخ صاحب نے 10,000 ووٹ لیا تھا. تو جب میں نے پچھلے سال الیکشن لڑا 2013 کا، میں نے 70,000 ووٹ آزاد حیثیت سے لیا تھا. قومی اسمبلی حلقہ NA94 تھا. ویب سائٹ پہ جا کے الیکشن کمیشن میں چیک کر سکتے ہیں. شیخ صاحب کا ہم بہت احترام کرتے ہیں. انہوں نے ساری پی ٹی آئی کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایم این اے جتنے بھی ہیں، صرف میرا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ اسپیکر صاحب سے لے کر نیچے تک جتنے بھی ارکان قومی اسمبلی پی ٹی آئی ہیں سارے کونسلر بننے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اس پر بڑا ریئیکشن ہے. موسٹلی جو ایم این ایز ہمارے ہیں اس پر رد عمل اظہار کر چکے ہیں. ہماری اپنی ایک ویب اپنا یہ واٹس ایپ گروپ ہے،
اس میں تقریباً سبھی ایم این ایز نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے شیخ صاحب کے اس بیان کو، اور کہا ہے کہ اسپیکر صاحب ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہیں. وہ 5 سال خیبر پختونخوا کے اسپیکر رہے ہیں، اور جناب عمران خان کے وہ شروع سے فاؤنڈر ممبر ہیں، 1996 سے ان کے ساتھی ہیں، اور ان کا احترام کرنا چاہیے ہم سب کو. وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں. ان کے بارے میں بھی شیخ صاحب نے جس طرح تمسخر اڑایا، ان کا مذاق اڑایا، تو میرا خیال ہے اس سے شیخ صاحب کا فتیال صاحب جو آرگومنٹ دیتے ہیں شیخ صاحب وہ یہ کہ آپ لوگ یا یہ کہ وہ جو ہیں وہ دراصل شہباز شریف صاحب کا مقابلہ کریں گے اور ان کے سامنے رکاوٹ بنیں گے، اور جو شہباز شریف صاحب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کے سامنے رکاوٹ بنیں گے، اور شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ وہ کام شاید نہیں کر پائیں گے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہاں ہونا چاہیے. پرائم منسٹر کو بقول ان کے انہوں نے کامران بھائی اگر تو وہاں کشتی ہونی ہے تو پھر تو الگ بات، مجھ سے زیادہ وزن والے ہیں، شاید ملتان کے یا گجرانوالہ کے پہلوان زیادہ مجھ سے لگتے ہیں، لیکن عقل دانش کی بات ہے تو ہم سب ان سے پڑھے لکھے بھی زیادہ ہیں، تجربے کار بھی زیادہ ہیں. وہاں پہ کئی سابق وزراء ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہاں بات ہم نے کرنی ہے دلائل کے ساتھ، رولز ریگولیشن کے ساتھ، آئینی اور قوانین کی جو پروویژنز موجود ہیں، اور اللہ نے عقل بھی ہم سب کو دی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی ٹیم وہاں اناؤنس کی ہے، خود پرائم منسٹر کی منظوری سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اتحادی بھی قاداور لوگ ہیں، ہم فیس کر سکتے ہیں اور فیس کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چیئرمین اکیلے کو کوئی اختیار نہیں ہے. میں 3rd ٹائم پی ایس سی میں ہوں، تو کثرت رائے سے فیصلہ ہونا ہے. جہاں چیئرمین ڈائیورٹ کریں گے اپنا رولز ریگولیشن سے یا کوئی اپنی مرضی ٹھونسنا چاہیں گے، ہم وہاں ووٹنگ کا مطالبہ کریں گے، اور ووٹنگ میں یقینی طور پر ہمارے ووٹ زیادہ ہیں. چیئرمین ایک فیصلہ بھی ہماری اجازت اور ہماری ووٹنگ اور رائے سپورٹ کے بغیر نہیں کر سکتے. ایسی بات نہیں ہے، ہم ان کو فری ہینڈ نہیں دے رہے. آپ کو جب ظاہر ہے کہ پارٹی لیڈرشپ نے عمران خان نے جب پی ایس سی میں نامنیٹ کیا تو آپ کے کریڈنشلز دیکھے ہوں گے نا، آپ 3 بار پی ایس سی کے ممبر رہے ہیں، آپ منسٹرز رہے ہیں، 3 بار آپ پروونشل منسٹر رہے. تو یہ جب سلیکشن ہوا ہے تو یہ کسی کریڈنشلز کی بیس پہ ہوا ہے نا؟ اوبیسلی کامران بھائی ہم سب جتنے لوگ ہیں، ہماری آپ خود دیکھیں، اب 29 ممبر ہیں، 6 سینیٹر ہیں، 23 ایم این اے ہیں، اس میں جو 13 بینچز سے آئے ہیں ہمارے لوگ، سارے قاداور لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کیسے چلانا ہے، ہم چلاتے آئے ہیں. کہیں بھی ہم چیئرمین پی اے سی کو حد سے تجاوز نہیں کرنے دیں گے. جہاں ہم محسوس کریں گے کہ یہ تجاوز کر رہے ہیں تو ہم وہاں ووٹنگ کروا کے معاملات کو سنبھال لیں گے. اور اپنی پچھلی جو بھی 3-4 میٹنگز ہوئی ہیں اس کی پروسیڈنگ اٹھا کر دیکھیں، سب سے بہترین پرفارمنس ہمارے سارے ممبرز کی ہے، اور ہم انشاءاللہ اس میں پوری کوشش کریں گے احتساب کا عمل پرفیکٹ طریقے سے ہو، اور کوئی ہمارے پی ایس سی کو ہائی جیک نہ کر لینا. ہم کسی کو ہائی جیک نہیں کرنے دیں گے، اتنے ہم نائل نہیں ہیں، ہم اہل لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایس سی کو کیسے چلانا ہے. ہم پی ٹی آئی کا مفاد ہو یا حکومت کا مفاد ہو یا پاکستان کے عوام کا مفاد ہو، ہم خود سارے مختلف ذرائع سے، میں خود اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آیا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم کو کیسے چلانا ہے. ہم پاکستان کے وفادار ہیں اور اپنی پارٹی کے بھی وفادار ہیں. بہت بہت شکریہ. جناب ریاض فتیانہ موجود تھے ہمارے ساتھ، اور پہلی بار جناب شیخ رشید احمد کو جواب دے رہے تھے. پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے، جو انہوں نے حالیہ پوزیشن لی ہے. پہلی بار جناب ریاض فتیانہ نے شیخ رشید صاحب کے بارے میں بھی کچھ بڑے دلچسپ ریمارکس دیے ہیں. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان پہنچنے والے ہیں آئندہ ہفتے، اور ایک بہت بڑا یہ وفد ہے پاکستان اور سعودی عرب کے لیے، بے پناہ اس کی اہمیت ہے. ایک شاہی جاہ و جلال ہے جو کہ نظر آئے گا، اور جس کی ابتدا اسلام آباد میں ہو گئی ہے. تیاریاں ہیں کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. یہ آپ کو کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ 5 سال کے دوران پاکستان کو خارجہ پالیسی کے محاذ پر پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. جناب نواز شریف کے دور میں 4 سال تک پاکستان کا کوئی وزیر خارجہ نہیں تھا. پاکستان دنیا میں اور اپنے خطے میں بھی تنہا نظر آتا تھا. خارجہ محاذ پہ پاکستان کی بہت بڑی ناکامی جو تھی خود اس کے قریب دوستوں میں بھی نظر آئی، اور پاکستان
मशरिक़ वस्ती से कटता नज़र आया। सऊदी अरब से भी मिसाली ताल्लुकात न रहे और मुत्तहिदा अरब इमारात से तकरीबन ताल्लुकात मुनक़ता हो गए थे। ये वो पूरी सूरत हाल है जो यकीनन इंतहाई तशवीश का बाइस थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत के आने के बाद, हुकूमत में तब्दीली के बाद, अगर PTI की हुकूमत को सबसे ज़्यादा कामयाबी मिली है तो वो खारजा महाज पर मिली है। खारजा पॉलिसी के लिहाज से पाकिस्तान के गुज़िश्ता 6 माह बेहतर रहे हैं और बल्कि बेहतरीन रहे हैं। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान सबसे बड़ी कामयाबियाँ पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ती में मिली हैं, जहाँ पर सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बरादराना और बहुत ही करीबी ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुके हैं। उसके साथ ही मुत्तहिदा अरब इमारात जो पाकिस्तान से क़त्अ ताल्लुक़ हो चुका था, उससे भी ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुके हैं। और इसी दौरान पाकिस्तान के कतर के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता 6 साल के दौरान ये भी बात पाकिस्तान में देखने में आई कि आला कदर और बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स जो थे वो पाकिस्तान ऑब्वियसली नहीं आते थे और हमारा उनके साथ इस किस्म का मेल जोल ही नहीं रहा था। अब जो हालात में तब्दीली आई है उसकी एक बड़ी निशानी सामने आएगी आइंदा हफ्ते, जब सऊदी अरब के वली अहद और सऊदी अरब के इस वक्त के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शख्स करता धरता है इस वक्त वहाँ पे जनाब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे हफ्ते को, और उनका शाही जाहो जलाल जो कि बादशाहों का होता है वो इस्लामाबाद आना भी शुरू हो गया है। इस्लामाबाद में बड़ी हलचल है, बल्कि वो इस किस्म की हलचल एक तवील अरसे के बाद देखने में आ रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आलमी शख्सियत पाकिस्तान पहुँच रही है। अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद सितंबर में भी सबसे पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का ही किया था। अब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ सऊदी शहज़ादे, शाही ख़ानदान के अहम अराकीन और तकरीबन 700 के करीब सरमायाकारों का और एक सऊदी अहम शख्सियात का वफ़द पाकिस्तान पहुँचेगा और यकीनन ये एक बहुत बड़ा एक हलचल वाला दौरा होगा। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान प्राइम मिनिस्टर हाउस में क़याम करेंगे, जबकि उनके वफ़द में शामिल मेहमानों के लिए इस्लामाबाद के दोनों बड़े होटल्स को बुक कर लिया गया है, पंजाब हाउस को खाली करा दिया गया है। इस्लामाबाद के और जो इस किस्म के ऐसे रेजिडेंसेस जहाँ पर के शाही मेहमान ठहराए जा सके उनको भी इसके लिए अवेलेबल किया जा रहा है। 300 के करीब गाड़ियों की ज़रूरत होगी, इन सब का इंतज़ाम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म हाउस को रिफर्बिश किया जा रहा है, पंजाब हाउस को मुकम्मल तौर पे नया रंग दिया गया है, नए कालीन बिछ रहे हैं, नया सामान फर्नीचर वगैरह लाया जा रहा है। और इसके अलावा ख़ुद सऊदी अरब से जो शाही काफ़िला और ख़ुद वली अहद का जो सामान है वो कई ट्रक्स के ज़रिए हमें बताया गया इस्लामाबाद में पहुंचा है। और इन तमाम माहौल के अंदर एक बहुत अच्छे रिश्ते और ताल्लुक़ के हवाले से भी बहुत अहम डेवलपमेंट होंगी। इन सब की तैयारियों को जानने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ़, इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ और मुमताज़ सहाफ़ी ख़ाबर घुम्मन मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख़ाबर घुम्मन साहब। बताइएगा, ऐसी हलचल एक तवील अरसे के बाद इस्लामाबाद में देखने में आ रही है, जब एक ट्रूली वर्ल्ड लीडर जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच रहा है, क्या कुछ आप देख रहे हैं? हाँ साहब, इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया, वो अंग्रेज़ी में अगर हम कहें कि एलेबोरेट अरेंजमेंट्स की जा रही हैं। सिक्योरिटी के हवाले से देखें तो एक तो शाही ख़ानदान की जो ख़ास सिक्योरिटी के लोग हैं 123 के करीब लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। साथ में पाकिस्तानी अफवाज के दस्तों ने ऑलरेडी जिन जगहों के ऊपर शाही मेहमानों ने ठहरना, जिस तरह आपने जिक्र किया, शहज़ादा साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस ठहरेंगे, बाकी छोटे बड़े जो 8 होटल्स हैं यहाँ पे उनकी बुकिंग हो गई है, पंजाब हाउस, इस्लामाबाद क्लब और बाकी भी यहाँ पे जो अच्छे रेस्ट हाउसेस हैं उनको भी खाली करवा लिया गया है और वो रुतबे के हिसाब से उनको वहाँ पे रखा जाएगा। साथ में शाही मेहमानों के खाने के लिए शेफ़ का ख़ास अरेंजमेंट्स किया है, वहाँ से भी लोग आएंगे। ख़ास तौर पर क्राउन प्रिंस की सेहत का ख्याल रखते हुए उनके लिए जिम जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस का, वहाँ पे अब इमरान खान साहब तो नहीं रहते, उसको दोबारा से जो रिफर्बिश किया गया है, वो तमाम जो मशीनें हैं वो लगा दी गई हैं। लिहाजा कोई भी ऐसी सतह नहीं है जिसका हम देखें कि वो उसका ख्याल नहीं रखा गया। क्या इंगेजमेंट्स के बारे में गुम्मन साहब कुछ पता है कि इंगेजमेंट्स क्या होंगी क्राउन प्रिंस की, जबकि ये आई थिंक एक नाइट उनका क़याम है, सैटरडे नाइट वो यहाँ रुकेंगे, तो थ्रू आउट द विजिट उनकी क्या इंगेजमेंट्स हैं? अरेंजमेंट्स मसरूफियात क्या प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात है। जी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ है मुलाकात।
اس کے علاوہ میری اطلاع کے مطابق جو پریزیڈنٹ ڈاکٹر الوی صاحب ہیں وہ ان کے اعزاز میں ایک بینکویٹ کھانا دیں گے، وہ ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ باقی پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہیں۔ ایڈوانس پارٹی کے طور پر آلریڈی جنرل راحیل شریف صاحب آ چکے ہیں، چونکہ جو انٹرنیشنل کولیشن ہے اینٹی ٹیررزم کے حوالے سے اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ تو سیکیورٹی کی سطح کے اوپر، دفاع کی سطح کے اوپر جو معاملات جن پہ بات ہونی ہے ان حوالے سے آلریڈی جنرل راحیل شریف صاحب نے ہوم ورک، جو گراؤنڈ ورک کہہ لیں کہ وہ کر لیا ہے۔ تو کوئی ایسی جو ایشو نہیں ہے جو انڈر ڈسکشن ہی آئے گا، اور تمام انتظامات اس حوالے سے کر لیے گئے ہیں۔ سب سے بڑی خبر سعودی جتنے گیسٹ ہیں اور یہ جو اوور آل جو ارینجمنٹ ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ آرمی کے پاس ہوگی، اور فوج کے دستے جو ہیں وہ سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ جی خان صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا، آج سے ہی یہ تو تمام ہوٹلز ہیں وہاں پہ آرمی کے جو سولجرز ہیں وہاں پہ اویلیبل ہیں، سرٹن سطح کے اوپر آلریڈی چیکنگ کا سسٹم شروع ہو چکا ہے۔ کسی بھی سطح پہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کوئی بھی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ شاہی مہمان کی کسی بھی طرح کی ان کی مہمانداری میں، ان کے آرام میں کوئی بھی خلل ہو، کوئی کمی رہ جائے۔ جس طرح پاکستانی حکومت کے ساتھ ساتھ تمام پاکستانی بھی اس وزٹ کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ اطلاعات لیٹسٹ ہمارے پاس صحیح ہیں کہ $20 ارب سے زیادہ انویسٹمنٹ۔ جی انشاءاللہ، بالکل، بہت بہت شکریہ خاور گھومن ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس دورے کا جو سب سے بہت امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ ہوگی پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے سعودی عرب کی ٹھوس پیشکش ہے، اور جو اس میں اس حوالے سے جو سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی پاکستان میں مضبوط سرمایہ کاری اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں چین کے بعد اب سعودی عرب جو ہے وہ سب سے اہم پاکستان میں ملک ہوگا سرمایہ کاری کا، جو کہ اس دورے کے دوران ہمیں نظر آئے گی۔ اور وہ کیا کچھ ہوگا، کانکریٹ کیا کیا چیزیں ہوں گی، یہ ہم پوچھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین جناب ہارون شریف۔ بہت بہت شکریہ ہارون شریف صاحب، بتائیے گا ٹھوس چیزیں، کانکریٹ چیزیں جو اس دورے کے دوران ہونی ہے، جو طے ہو گئی ہیں، وہ کیا کیا ہے؟ جی کامل صاحب بہت شکریہ۔ جیسے آپ کے ایک پچھلے پروگرام میں میں نے عرض کیا تھا کہ جب ہم ان سے نیگوشیٹ کر رہے تھے، خاص طور پہ سعودی عربیہ سے اور یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے، تو ہم بالکل کانکریٹ سیریس پروجیکٹس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ تو یہ بھی کراؤن پرنس کا متوقع وزٹ ہے اسی ماہ عنقریب، اس پہ ہم 3 بڑے MOUs کی سائننگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں فرام انویسٹمنٹ پرسپیکٹو، جس میں ایک تو سعودی عرب کا انٹرسٹ آئل ریفائنری کے اندر ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جو وہ بلوچستان میں لگانا چاہ رہے ہیں۔ پھر وہ آلٹرنیٹ انرجی سیکٹر کے اندر سگنیفیکنٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تیسرا منرل ڈیولپمنٹ سے لنکڈ ہے۔ تو یہ انشاءاللہ سائن ہو کے ان کی ٹیکنیکل سٹڈیز شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ہارون شریف صاحب، یہ MOUs وغیرہ تو بہت ہوتے رہتے ہیں، ہم بہت سنتے رہتے ہیں، یہ وہ روایتی MOUs نہیں ہوں گے جو اس وزٹ کے دوران سامنے آئیں گے، یہ بلکہ ایک ٹھوس ان کی زمین پہ صورتحال نظر آئے گی، اس کی یقین دہانی ہے کچھ؟ دیکھیں کامل صاحب، یہ جو کمرشل پروجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ کیپٹل انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، وہ تو جب تک فیزیبلٹی نہیں ہوتی آپ اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اس پروجیکٹ کا سٹیٹ کیا ہے، کیونکہ یہ تو میڈیم سے لانگ ٹرم ہوتے ہیں۔ لیکن میں جہاں تک سیریسنیس آف انٹینٹ ہے، کیونکہ میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی گیا ہوں، فالو اپ کا تقریباً ڈیلی بیسس پہ فالو کرتا رہا ہوں، یہ انٹرسٹ پاکستان کے اندر خطے کا، خاص طور پہ ہمارے ہمسایہ ممالک کا، بالکل نہ صرف کانکریٹ ہے بلکہ اس کے اندر سنجیدگی کے متعلق مجھے ذرا سا بھی شک نہیں ہے۔ ہاں، اب یہ جو پروجیکٹس ہیں ان کی ٹیکنیکل کام ہوگا، ڈیزائن ورک ہوگا، ان کا سائز کیا ہے، کہاں لگنا ہے، کیسے آگے چلنا ہے، وہ انشاءاللہ کام شروع جو ہوتا جائے گا، ہمیں اس کے متعلق مزید تفصیلات۔ اچھا ہارون شریف صاحب، یہ جو ریفائنری والی بات جو ہے سعودی انٹرسٹ، یہ تو کافی سیریس ہو چکا ہے، کیونکہ سعودی آئل منسٹر خود آ گئے یہاں گوادر، اور باقاعدہ انہوں نے اس کا دورہ کیا، تو یہ چیز تو موسٹ کانکریٹ ہے نا، آئل ریفائنری تو سعودی عرب نے بنانی ہے۔ نہیں جی، اس میں ڈیفینیٹلی دیکھیں، جو میں نے عرض کیا کہ یہ سگنلز ہوتے ہیں، یہاں پر سیریسنس اتنی ہے کہ دونوں ممالک 3 دفعہ وزٹ کر چکے ہیں، ٹیکنیکل ایکسپرٹس آ چکے ہیں، سعودی عرب کے سینئر موسٹ وزیر خود تشریف لائے بلوچستان، انہوں نے سائٹ کا معائنہ کیا، تو ریفائنری کا تو MOU سائن ہوتے ہی مجھے توقع ہے کہ ٹیکنیکل ورک اور سٹڈیز شروع ہو جائیں، اور یہ اس میگنیچیوڈ کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں 3 لاکھ بیرل کے سائز کے،
ان کو تقریباً 1 سے 1.5 سال لگتا ہے ٹیکنیکل کام کو. ہمارے پاس اس کا کچھ تجربہ ہے کیونکہ UAE آلریڈی جو ان کی ریفائنری ہے ہب کے پاس وہ خاصی ایڈوانس سٹیج میں ہے, تو جو پارکو کے نام سے لگ رہی ہے, تو اسی تجربے کو انہی ٹرمز کو انشاءاللہ پاکستان یہاں پر ریپلیکیٹ کر پائے گا. UAE کی جو ریفائنری لگ رہی ہے وہ تو تھوڑا پرانا پروجیکٹ ہے اور وہ ظاہر ہے کہ اب اپنے کمپلیشن کی طرف بڑھ رہا ہے. متحدہ عرب امارات کا کہ جو انویسٹرز ہیں یا ان کی حکومت کی سرمایہ کاری کا انٹرسٹ جو ہے وہ کن ایریاز میں ہے؟ جی UAE کی ریفائنری تو سعودی عرب سے پہلے سے شروع ہوئی ہے اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ خاصی ایڈوانس سٹیج میں ہے, بلکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اگلے کچھ ماہ میں اس کا ڈیزائننگ کا کام بھی شروع ہو جائے گا. وہ بھی اسی میگنیچیوڈ کی ہے, لیکن جو باقی سیکٹرز ہیں جہاں پہ ان ممالک کا انٹرسٹ آ رہا ہے وہ اس کے اندر جو فوڈ اور ایگریکلچر سیکٹر ہے, ہاؤسنگ کا سیکٹر ہے, ٹورزم کا سیکٹر ہے, ان 3-4 سیکٹرز کے اندر بہت کلیئر کانکریٹ انٹرسٹ پاکستان کو ریسیو ہوا ہے. ہمارے لیے چیلنج, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کو, ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم اس کو ٹائملی مینر میں ٹرانسپیرنٹ اور ایفیشینٹ طریقے سے کیسے ہم اس کو ایبزارب کر پائیں. یہ ہو گئی سعودی عرب اور UAE کے انٹرسٹ کی بات. یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ پرائم منسٹر قطر بھی گئے تھے اور قطر میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ انٹرسٹ سامنے آیا ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لحاظ سے. قطر کا انٹرسٹ کن ایریاز میں ہے؟ جی بہت مثبت رسپانس ہے. قطر جو ہے شاید آپ کے علم میں ہو کہ وہ یورپ میں سب سے بڑا انویسٹر ہے ہاسپٹیلٹی اور ہوٹلز میں اور ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں. سو یہ سیکٹر تو وہ ڈیفینیٹلی جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو 5 ایمرجنگ مارکیٹ انہوں نے سلیکٹ کی ہیں فیوچر انویسٹمنٹ کے لیے, اس میں پاکستان ایک ہے. تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے. اب جیسے میں نے عرض کیا, اب ہمیں اس کے فوراً سے پیشتر پروجیکٹس کی طرف توجہ دینی ہے. سعودی جو کراؤن پرنس تشریف لا رہے ہیں ان کے ساتھ 30 پرومیننٹ بزنس مین بھی آ رہے ہیں جن کے لیے ہم بزنس ٹو بزنس میٹنگز ارینج کریں گے تاکہ وہ مزید پروجیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اسی طرح UAE ہے, جو باقی آپ نے کہا ہمارے پاس ملیشیا, کوریا, چائنا, اس کے سب کانکریٹ پروجیکٹس ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر میں آپ کو بتاؤں, جیسے کہ وزیر اعظم نے اپنی دبئی کی کانفرنس میں کہا ہے کہ پاکستان کا یہ ٹائم ہے, آپ آئیے, اٹس این اپرچونٹی, پاکستان از اوپن فار بزنس. یہ جو پہلا سٹیپ تھا کہ انٹرسٹ جنریٹ ہو جائے, سیریس انٹرسٹ جنریٹ ہو, وہ میں آپ کو بالکل اپنے تجربے کہہ رہا ہوں وہ ہو چکا ہے. اب جو اگلا فیز شروع ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے پروفیشنلی ٹیکنیکلی ان اے ٹائملی مینر آ کے لے کے جاتے ہیں. لیکن یہ تو کام آپ کا ہے نا ہارون شریف صاحب, آپ کا ہے, آپ کے بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ہے. ان کا پہلا سٹاپ بورڈ آف انویسٹمنٹ ہوتا ہے. یہ جو بورڈ انویسٹمنٹ جس کو اب آپ لیڈ کر رہے ہیں, یہ پرانے والے بورڈ آف انویسٹمنٹ سے کیسے بہتر ہے, مختلف ہے اور کتنا سہل ہے آج, کیونکہ دروازہ آپ کا کھٹکھٹانا ہے جتنے انویسٹرز آئیں گے انہوں نے. جی اس میں 3-4 چیزیں بڑی کلیئر ہیں کامل صاحب. ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی ترجیحات جو ہیں اب پروجیکٹ فیسیلیٹیشن پہ ہیں. پروموشن ہو رہی ہے لیکن اس کا والیوم ہم کم کر رہے ہیں, ہم نے ان پروجیکٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اب بڑا کلیئر سب کو ہم نے میسج دیا ہے کہ آپ کا کانٹیکٹ پوائنٹ بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے. آپ ہمارے پاس آئیے, ہم آپ کی میٹنگز بھی کروائیں گے, ہم آپ کے دورے بھی کروائیں گے, ہم آپ کو ٹوٹل فیسیلیٹیشن پرووائڈ کریں گے. دوسرا بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اندر جو وزیر اعظم صاحب نے مجھے بڑی کلیئر انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ میں نے ہر طرح کی ہرڈلز کو دور کرنا ہے, چاہے وہ کنسٹرکشن پرمٹ کی ہو, چاہے کوئی فائنینشیل ہو, چاہے کوئی NOC ہو. تو یہ کام ایکچولی جو ہے وہ خاصا مشکل کام ہے کیونکہ اس میں مجھے صوبوں کے ساتھ بھی اور فیڈریشن پہ بھی کوارڈینیشن کرنی پڑتی ہے. فار انسٹنس جیسے ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کا کام کر رہے ہیں تو بورڈ آف انویسٹمنٹ اب 30 ڈفرینٹ ایجنسیز کے ساتھ کام کر رہا ہے. جو کانکریٹ ہم نے کام کیے ہیں کہ پہلے بہت سے لوگ ملٹیپل کام کر رہے تھے, اب میں نے فوکس کر کے ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ لگا دیا ہے. جو ہمارے اسپیشلائزڈ اکنامک زونز ہیں اس کا ایک علیحدہ یونٹ آپریٹ کر رہا ہے. تو ہماری ترجیحات جو ہیں وہ اب انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اور انویسٹمنٹ کی طرف زیادہ ہیں بجائے اس کے کہ ہم بہت سی کانفرنسز کریں, پروموشنل ایکٹیویٹیز کریں. بہت بہت شکریہ چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ جناب ہارون شریف ہمارے ساتھ ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر ہوگا IMF اور پاکستان ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. پاکستان IMF کے پیکج کے قریب پہنچ گیا ہے, بہت جلد ہوگا. پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا, IMF کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, کیا واقعی پاکستان کی ایک ایک چیز کی نوک پلک اب IMF درست کرے گی یا یہ تاثر غلط ہے, یہ ہم پوچھیں گے. ورلڈ بینک اور IMF امور کے بہت ہی ماہر اور پاکستان کے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ڈاکٹر ندیم الحق ہمارے ساتھ ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
افتتاح میں ہفتہ وزیر اعظم عمران خان دبئی میں تھے، جہاں پر انہوں نے گلوبل سمٹ میں شرکت کی، اور اس کے علاوہ سب سے اہم مصروفیت وہاں پر تھی ان کی آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹین لیگارڈ سے ان کی ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی۔ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں مسلسل مصروف ہے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت ہے، اور اس وقت پاکستان کی معیشت کو خیال یہی کیا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر اس کے مستحکم انداز میں آگے بڑھانا مشکل ہوگا۔ یہ ملاقات معنی خیز رہی ہے کیونکہ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کے 3 وزراء نے 3 علیحدہ جگہوں پہ اس بات کا اظہار کیا کہ اس ملاقات کے بعد حالات میں بہتری آئی ہے، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو فاصلہ تھا پرسیپشن کا وہ کم ہوا ہے۔ اور اس کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر خزانہ جناب اسد عمر اور وزیر تجارت جناب رزاق داؤد نے 3 مختلف سٹیٹمنٹس میں یہ بات کہی کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام کے قریب آ گیا ہے، اور اب یہ پروگرام لے گا پاکستان، اور اس کے لیے اب جو باقی مذاکرات ہیں وہ ہو جائیں گے، لیکن فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور یقیناً اس سلسلے میں کوئی اس قسم کی ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی ہوگی جو پاکستان کی شدید ترین تحفظات تھے اس میں شاید کچھ کمی آئی ہوگی، اور دوسری جانب آئی ایم ایف میں شاید اس بات کو آگہی ملی ہوگی کہ پاکستان مخصوص اور ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز کرنا چاہتا ہے اپنے معاشی نظام میں، جو کہ آئی ایم ایف پرسکرائب کر رہا ہے۔ اس سے پہلے خیال یہ کیا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف کا جو فارمولا ہے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ انتہائی تلخ ہو سکتا ہے، اور پاکستان کی معیشت کو اس سے اور پاکستان میں کاروباری ماحول کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا واقعی اس ٹھوس ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں اب پاکستان کی اپنی جو پوزیشن ہے، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی جو پوزیشن رہی ہے وہ بھی اکاموڈیٹ ہو جائے گی، اور آئی ایم ایف کا بھی جو پاکستان کے لیے پروگرام کے جو قد و خال ہیں وہ بھی اس پہ بھی عمل درآمد ہو جائے گا؟ یہ ہم پوچھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر معیشت ہے، پاکستان میں ڈیپٹی چیئرمین رہ چکے ہیں پلاننگ کمیشن کے، اور عالمی مالیاتی اداروں میں بڑا وسیع تجربہ ہے، جناب ندیم الحق ہمارے ساتھ، ڈاکٹر ندیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جو پرائم منسٹر کی آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد جو ہم اسٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں اس سے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے، اور ہوپ فلی کہ کوئی ایسا راستہ نظر آ رہا ہے پاکستان کے حکام کو کہ ان کا جو ویو ہے وہ بھی اکاموڈیٹ ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ جو آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کو فلفل کر سکے۔ مطلب ہم بالکل ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں تو نہیں پتہ، لیکن یہ ماحول تو ایسا بنتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ بہت ایکسپلیسٹ انداز میں 3 فیڈرل منسٹرز نے کہا ہے کہ اب ہم پروگرام لینے جا رہے ہیں اور بہت جلد یہ ہو جائے گا۔ کامران صاحب بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہوگا کہ میرا خیال مارچ میں ایک آئی ایم ایف کی مشن آئے گی، مشن آ کے دوبارہ ڈیٹا کو دیکھے گی، مشن آ کے دوبارہ ایک جائزہ لے گی کہ ایک انالیسس کرے گی کہ اکانومی کے کیا حالت ہے۔ اس کے بعد وہ مشن منسٹروں سے بیٹھ کے، خاص طور پہ اسد عمر سے بیٹھ کے بات کریں گے فائنانس منسٹر سے، اور ایک پالیسی کا ایک قسم کا معاہدہ کریں گے کہ آگے پالیسی کیا بنانی ہے، اور اس کے بعد ہم بجٹ پیش کریں گے۔ تو بجٹ کے بعد میرا خیال پروگرام شروع ہو جائے گا۔ بجٹ میں کچھ اقدامات لیے جائیں گے جو کہ پروگرام کے معنی خیز ہوں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ذرا سا سمجھائیے گا کہ کیا فنڈ جو ہے وہ ایگزیکٹلی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہے کہ آپ کو پھر آپ یہ کیجئے، پھر آپ یہ کیجئے، یا پھر آپ یہ کیجئے، یا آپ کے آبجیکٹیوز یا آپ کے ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے اور اس کو مانیٹر کرتا ہے کہ آپ اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے ہیں، اور اس کے لیے جو کرنے کی ضرورت ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ضرور ہو جاتی ہے، یا یہ کہ آپ کو قدم با قدم بتایا جاتا ہے کہ اب آپ کو یہ کرنا ہوگا، اس کے لیے یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا؟ کامران صاحب بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے بات سمپل ہے، آپ کی گاڑی میں اگر پٹرول کی جو ٹینک ہے اس میں بھی چھید ہو، آپ کے گیئر باکس میں بھی چھید ہو، آپ کا انجن آئل بھی لیک کر رہا ہو، تو آپ کو مستری کیا بتائے گا؟ کہے گا بھائی اس سب کو ٹھیک کریں، کیونکہ ورنہ آپ کی گاڑی ٹھیک نہیں چلے گی۔ تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو سکتی ہے کہ کون سا پرزہ اچھا لگانا ہے، پرانا لگانا ہے، نیا لگانا ہے، وہ آپ کی چوائسز ہو سکتی ہیں، پر جو معائنہ ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ معائنہ ہے کہ آپ کے پاس لیکس ہیں اور ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہماری اکانومی میں جو لیکس ہیں وہ آپ کو ہی پتہ ہے، مجھے ہی پتہ ہے۔ ہمارے ہاں بجلی کے نظام میں جو لیک ہے، ہمارے پی ایس سیز میں لیک ہے، ہمارے بجٹ میں لیک ہے، ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ میں لیک ہے، یہ لیکس ہی لیک ہیں، اور یہ ایک لیک کبھی آج سے نہیں شروع ہوا، یہ 40 سال سے چل رہے ہیں۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب ان کو جیسا آپ نے فرمایا بالکل اس کو اکاموڈیٹ کرنا ہوگا، اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا، لیکن ایک دو ایشوز ذرا سا سمجھانے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اکانومی اسی وقت چلے گی اور محصولات اور ریونیوز ہمارے اسی وقت جمع ہوں گے جب اکانومی چلے گی، جب بزنس چلے گا،
اس کے لیے مثال کے طور پہ جیسے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ IMF کہتا ہے کہ جی کہ آپ کا جو شرح سود ہے یہ بہت کم ہے, آپ کو اس میں اضافہ کرنا ہوگا. اب ایک عام آپ ماہر سے پوچھیں یا ایک بزنس مین سے پوچھیں, وہ کہے گا کہ پہلے ہی ہم نے کوئی 4% شرح سود میں اپنے اضافہ کر دیا ہے, اب اسے ہم مزید کریں گے تو ہمارے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ بڑھ جائے گی, ہم کاروبار کرنے کے قابل نہیں رہیں گے, ہم اس کو ایکسپینڈ نہیں کر سکتے, ہم اس کو سسٹین نہیں کر سکتے, جس کا مطلب یہ کہ ایک میسو سلو ڈاؤن ہو جائے گا, جس کا مطلب یہ کہ اکانومی جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کرے گی اور پھر ریونیوز میں کمی آ جائے گی. گویا کہ ایک میسو سلو ڈاؤن ہو جائے گا پورے ماحول میں. تو یہ کیسے, اور اگر ہمارے پاس جو انفلیشن کے فگرز ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی گوئنگ تھرو دا روف نہیں ہے, تو اس قسم کی اگر کوئی بات واقعی کہی جاتی ہے اور اگر کہی جاتی ہے تو اس کا جو ڈاؤن سائیڈ ہے, جو کہ میسو ڈاؤن سائیڈ ہے, وہ فیکٹر ان نہیں کیا جاتا. دیکھیے IMF جیسے میں نے کہا نا, وہ آ کے بتائے گا معائنہ یہ ہے کہ لیکس ہیں. اب حکومت پر ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت کیا ایکشن لے گی لیکس بند کرنے کے لیے. اگر اچھا جلد ایکشن لے لیں تو وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے بھائی آپ نے لیکس پلگ کر دی ہیں تو انٹرسٹ ریٹ اتنا نہ بڑھائیں, پر اگر آپ نے ڈیلے کرنا ہے تو انٹرسٹ ریٹ بڑھیں گے, ٹیکسز بھی بڑھیں گے, ایکسچینج ریٹ بھی بڑھے گی. کوسچن صرف یہ ہے کہ ہم نے ڈیپ اسٹرکچرل ریفارم کیا کرنا ہے. ڈیپ اسٹرکچرل ریفارم بڑا سمپل ہے کامران صاحب, آپ بجلی کے نظام میں کیا آپ اس کے سرکولر ڈیٹ میں کمی لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے؟ 15 سال ہو گئے سرکولر ڈیٹ کو. یہ ہماری حماقت ہے نا کہ 3 پروگرامز کے باوجود ہم کمی نہیں لا سکے. تو IMF کہے گی کہ بھائی وہ مینیو رکھ دے گی آپ کے سامنے, منسٹر کے سامنے مینیو رکھ دے گی, اور منسٹر کو کہے گی اپنا مینیو رکھ دیں. معاہدے کا یہ نیگوسیشن کا مطلب یہ دونوں اپنے اپنے پالیسی ایکشنز کمپیئر کریں گے. منسٹر صاحب اگر کہیں گے کہ ہم بہت ڈیپ ایکشن لینا چاہتے ہیں, وہ کہیں گے ہاں جلد از جلد ٹھیک ہو جائے گی بات. دوسری چیز کامران صاحب, شرح سود جو ہے وہ بزنس کے لیے ایک واحد ایز آف ڈوئنگ بزنس کا نظام نہیں ہے, وہ بلکہ بہت چھوٹا نظام ہے. بہت ساری اور چیزیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان کو ٹھیک کر لیں وہاں سے گروتھ آ سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم جو امپیڈمنٹس بزنس کے جو ریگولیٹری نظام ہم نے بنایا, 10,000 پرمیشن لینی ہے, لوگ ادھر ادھر کر رہے ہیں, آپ صحیح فرما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور سمجھا دیجئے کہ اس کے ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ آپ کا روپیہ جو ہے وہ ابھی بھی اوور ویلیوڈ, اس کو ڈی ویلیو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. مزید ہمیں بتایا گیا کہ IMF کہتا ہے کہ اس کو آپ فری فلوٹ کر دیں یا اس میں فردر آپ کو ڈی ویلیویشن کرنی ہوگی. گویا کہ ہماری امپورٹس مزید مہنگی ہو جائیں گی. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس کا 60% تو وہ ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں, گویا کہ وہ مزید مہنگا ہو جائے گا. دوسری جانب ہمارے پہ شرح سود بڑھ جائے تو وہ ایک ہماری مہنگی ہو جائے گی. ہم اپنی بجلی بھی مہنگی کریں کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ریکوائرمنٹ ہے, وہ بھی مہنگا ہو جائے گا. گیس بھی مہنگی کر دیں اور وہ بھی مہنگی ہو جائے گی. امپورٹس ہماری اور مزید مہنگی کر دیں تو سر بزنس کیسے ہوگا, کام کیسے ہوگا, ملک کیسے چلے گا, یہ ذرا سا سمجھائیے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح آپ کی بات, پر یہ بات ہمیں 20 سال پہلے سوچنی چاہیے تھی نا. آج بھی یہ ہے کامران صاحب, بجلی مہنگی اس لیے ہوگی کیونکہ ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے. سرکولر ڈیٹ کیا ہے کیونکہ ہم نے بجلی کے نظام میں بہت غلطیاں کی ہیں. IPPs ہم نے پھیلا دی ہیں, ہر کسی کو ہم نے کیپیسٹی چارج, سرکولر ڈیٹ, وہ جو ساورن گارنٹیز ہے دے دے کے ہم نے شامت لے آئے ہیں. سرکولر یہ جو ساورن گارنٹیز ہے خدا کے واسطے ختم کر دیں, IPP کا نظام ختم کر دیں, آگے چلیں. بجلی کی مارکیٹ بنانی تھی, ہم نے بنائی نہیں. اس کے بعد جو بجلی میں انیفیشنسیز ہیں, لائن لاسز ہیں, جو چوری ہے, اس کا نظام کیا کامران صاحب 15 سال کافی نہیں ہمارے ٹھیک کرنے کے لیے؟ کیا اس پہ ہمیں IMF چاہیے کہ ہم لیکن سر کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دوران آپ کاروبار کو, جو کہ انڈسٹری ہے یا کاروبار ہے, اس کو پھر آپ کہیں کہ فی الحال 2-4 سال تم سو جاؤ کیونکہ اس میں تمہاری گنجائش ہی نہیں ہوگی. جس قیمت پہ بجلی مل رہی ہے, جس قیمت پہ گیس ملے گی, اور آپ شرح سود آپ کی جو ہے 15% پر ہے اور آپ کا امپورٹ جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ 175 روپے کا ہو گیا ہے, تو آپ پھر بھی کہیں گے کہ بزنس فلرش کرے گا؟ دیکھیے ترکی میں یہ سب کچھ ہوا ہے, بزنس فلرش کی ہے, چلی ہے بزنس. یعنی ترکی میں تو شرح سود چلا گیا تھا 30-40% پہ. ترکی میں ایکسچینج ریٹ کہاں سے کہاں گری ہے, ہوا ہے, باقی دنیا میں ہوا ہے. یہ نہیں بات کہ اس سے بزنس رک جائے گی. دیکھیے بزنس مین کا کام ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی نئے طریقے سے, کوئی نہ کوئی انوویٹو طریقے سے, کوئی نہ کوئی کام محنت کر کے کام چلائے. بزنس مین کا کام یہ نہیں کہ روئے کہ اب شرح سود بڑھ گیا, اب یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. خدا کے واسطے بزنس مین کا کام ہے
وہ اپنا کام کرے اور کام چلائے. یہ مشکلیں ہر ملک میں آتی ہیں, کوئی بات نہیں, پھر بھی محنت کر کے آپ آگے نکل سکتے ہیں, نئی انڈسٹری لگائیں, نئی چیزیں کریں, نئی اپنا کاروبار کریں, نئی چیزیں بنائیں. انٹیلیجنٹ اور اسمارٹ طریقہ کار بھی تو ہوں گے نا ڈاکٹر صاحب. مطلب یہ تمام چیزیں ہیں, یہ مسائل اپنی جگہ ہیں, ہمارے فیول ٹینک میں بھی لیک ہے, ہمارے گیئر باکس میں بھی لیک ہے, ہماری دوسری جگہوں پہ بھی لیکس ہے, لیکن دیر مسٹ بی سم اسمارٹ ویز آف ڈوئنگ تھنگس کہ یہ بھی ہو جائے اور کام بھی پوری طرح سے چلتا رہے, کہ ڈیموکریسی ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں, تو اس کے تو راستے بھی ہوں گے نا سر. بالکل صحیح. دیکھیے جی, جو IMF ایکسچینج ریٹ پہ کہتی ہے وہ بالکل نہیں کہتی ڈیویلیو کرے. نام کوئی اچھا اکانومسٹ ڈیویلیویشن نہیں کہے گا. وہ صرف یہ کہے گا کہ بھائی اپنی ایکسچینج ریٹ وہاں جانے دیں جہاں مارکیٹ الاؤ کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس ڈالر رہ نہیں گئے. آپ ایکسچینج ریٹ تبھی کنٹرول کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ڈالر ہوں جو آپ مارکیٹ میں بیچ سکیں. اب ہمارے پاس ڈالر رہے نہیں تو اب کیا کریں؟ تو ہمیں ایکسچینج ریٹ فکس تو نہیں کر سکیں گے. نمبر 2 جو ہے کہ ہمیں شرح سود, ڈالر وغیرہ اپنی جگہ, ہم باقی چیزیں ٹھیک کر لیں, ہمارے ملک کا باقی نظام ٹھیک کر لیں تاکہ دکانداری چل جائے, تاکہ کاروبار, چھوٹا کاروبار چل جائے. ضروری نہیں کہ کاروبار صرف ایک ہوتا ہے جو بڑا کاروبار ہوتا ہے, چھوٹا کاروبار بھی چل سکتا ہے, ریل اسٹیٹ بھی چل سکتا ہے, باقی ٹریڈنگ بھی چل سکتی ہے, ہزار چیزیں چل سکتی ہیں اکانومی میں. اگر حکومت نظام اپنا ایسا کر لے کہ جو ٹھیکیداری ہے وہ ختم ہو جائے. فار ایگزامپل اب جو نان فائلر ریل اسٹیٹ پہ لگا ہے, ویسے ریل اسٹیٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے. پہلے گاڑیوں کا بیڑا غرق کیا, پھر اب گاڑیوں کے نظام میں ہم نے اور چیزیں لگا دی ہیں, ٹیرفس ریز کر دی ہیں. یہ سب کاروبار کے اندر دشواریاں ڈالنی ہیں. صرف یہ نہیں کہ شرح سود اور ایکسچینج ریٹ ہے, ہم کاروبار میں دشواریاں ڈالتے ہی جاتے ہیں. اور پھر اس میں ایف بی آر کا ریفارم نہ ہونا, ایف بی آر کا میں ریفارمز نہ ہونا, ٹیکس نیٹ میں, انکم ٹیکس نیٹ میں 8 لاکھ لوگ ایکچول فائلر ہونا, اور پھر یہ ہمارے یہاں میسو انڈر انوائسنگ ہونا, اور یہ اتنی بڑی چیزیں, اسی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا کہ ان کو تو ٹھیک کریں نا. نہیں, میں ان کی طرف اشارہ صرف نہیں کر رہا, یہ اپنی جگہ چیزیں ہیں, پر یہ بھی تو ہے کہ آپ شہر میں فار ایگزامپل کسی شہر میں آپ کنسٹرکشن تو ہونے نہیں دیتے. آپ کہتے ہیں صرف ہاؤسنگ کالونی بناتے جائیں, کنسٹرکشن تو آپ ہونے نہیں دیتے, نہ شاپنگ مال بننے دیتے, نہ بلڈنگ بننے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ آپ کوئی بزنس آرام سے لگنے نہیں دیتے, 2 سال 3 سال لگ جاتے پرمیشن لیتے. اس کے علاوہ جب آپ بزنس چلا لیتے ہیں کوئی نہ کوئی اور ڈاکٹر صاحب یہ جو 1000 ارب جو ہے یہ قومی کارپوریشن جو کھائے جا رہی ہے, اور یہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جو ہے, اور یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے, اس میں تو کئی ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی شامل نہیں ہے اور روپی کو ڈی ویلیو کرنا بھی شامل نہیں ہے. کامران صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلے چلے آ رہے ہیں پچھلے 30-40 سال سے. خدا کے واسطے مجھے تو شرم سے سر جھکتا ہے. کیا ہم یہ کام خود نہیں ٹھیک کر سکتے؟ کیا IMF چاہیے ہمیں یہ کام ٹھیک کرنے کے لیے؟ میں تو کہتا ہوں کامران صاحب, اس میں آپ لوگ بھی اس پہ روز گالیاں دیں ہمیں کہ ہم کیوں نہیں یہ کام ٹھیک کر سکتے. کیوں پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں لاس ہو رہے ہیں؟ چین میں تو نہیں ہو رہے. کیوں ہمارے لاسز ہو رہے ہیں بجلی میں؟ کیوں ہم بجلی میں فار ایگزامپل چھوٹی سی چیز ہے, کیوں ہم پری پیڈ میٹرز نہیں لگا سکتے تاکہ جیسے سیل فون میں ہوتا ہے کارڈ کے ذریعے پہلے آپ پیسے ڈالیں, بجلی میں بھی پیسے ڈال دیں. ہم کوئی ایک سٹیپ نہیں لے رہے. کیوں ہم بھرتی بڑھائی جاتے ہیں, لوگ لیے جاتے ہیں جو کام نہیں کر رہے. تو یہ نظام جون سا یہ ہم نے بنایا ہوا ہے, اس نظام کو اب خدا کے واسطے چینج کریں. اور حکومت ٹیکسز کے پیچھے جو کر رہی ہے نا کہ کاروبار بند کری, یہ بڑی بیوقوفوں والی بات ہے. ٹیکسز کٹھے ہو جائیں گے اگر گرو کرے گی اکانومی. اگر میں بھوکا ہوں تو میں ٹیکس کہاں سے دوں گا؟ اگر آمدنی بڑھ رہی ہے لوگ ٹیکس بھی دیں گے. اس وقت خدا کے واسطے ٹیکسز پہ پریشر چھوڑ دیں, پریشر زیادہ لگائیں گروتھ پہ. بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم الحق ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ہی مضبوط رائے ہوتی ہے ڈاکٹر ندیم الحق صاحب کے ہمارے ساتھ موجود تھے. کمنٹ سے بریک, اس کے بعد بھارت کا ذکر کریں گے جہاں پر سیاسی افق پر ایک نیا سورج طلوع ہو رہا ہے. پریانکا گاندھی, نہرو خانوادے کی ایک اور بیٹی اور ایک اور شخص سیاست میں آ گیا ہے. اندرا گاندھی سے مشابہت رکھنے والی ان کی پوتی راہل گاندھی کے ساتھ مل کے نریندر مودی اور ان کی BJP کو کانگریس کی جانب سے ایک بھرپور چیلنج دے رہی ہیں. سیاسی کیریئر کا آغاز کیا ہے, بڑے مجمع اٹھا رہی ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. تقریباً 3 مہینے میں بھارت میں الیکشن ہوں گے, اور الیکشن سے قبل بھارتیہ جنتا پارٹی اور وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک نئے بھرپور سیاسی چیلنج کا سامنا ہے. کانگریس کے صدر راہل گاندھی نے BJP کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اب اپنی بہن پرینکا گاندھی کو بھی سیاسی میدان میں اتار دیا ہے. پرینکا گاندھی کا سیاسی میدان میں اتر جانا یقیناً ایک بہت بڑا واقعہ ہے.
प्रियंका राहुल की तरह भारत के एक ऐसे सियासी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं जिसका तक़सीम हिंद के वक्त से अब तक भारतीय सियासत पर बेबना असर और रसूख रहा है। प्रियंका के परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रियंका की दादी इंदिरा गांधी, प्रियंका के वालिद राजीव गांधी भारत के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। प्रियंका की वालदा सोनिया गांधी भी 19 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरबराही कर चुकी हैं और लोकसभा में अपोजिशन लीडर थी। लेकिन भारतीय अवाम और मीडिया को प्रियंका में उनकी दादी इंदिरा गांधी की शबीह नजर आ रही है। उनको लगता है कि प्रियंका गांधी दरअसल चलती फिरती इंदिरा गांधी हैं। मां सोनिया गांधी के बीमार रहने के बाद राजनीतिक गलियारों में प्रियंका के रायबरेली से लड़ने की चर्चा जोर पकड़ रही है। प्रियंका नहीं ये आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी हैं। हमारा धर्म है आपके लिए काम करना। राहुल जी इसी भावना के साथ काम करते हैं। बज रहा है शहर में डंका, आने को है बहन प्रियंका। कांग्रेसियों को है मैया से ललक, प्रियंका में दिखती है इंदिरा की झलक। मैया जल्द लगा दो प्रियंका की माथे पर कांग्रेसी तिलक। असल में प्रियंका के लुक को लेकर अक्सर उनकी तुलना दादी इंदिरा गांधी से होती रही है और इस तुलना की वजह है साड़ी। जी हाँ, प्रियंका को इंदिरा के रूप में देखने की वजह है साड़ी। ये इंदिरा जी की कर्म भूमि है, भारत की उस बेटी की कर्म भूमि है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। माना जाता है कि बाल ठाकरे इंदिरा के फैन हुआ करते थे। अब कांग्रेस में जमाना प्रियंका का आया है तो शिवसेना कह रही है कि प्रियंका में इंदिरा की छवि है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब प्रियंका की तुलना इंदिरा से हो रही है। खुशी के मारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कल से ही प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी का रूप बता रहे हैं। वैसे तो इससे पहले भी प्रियंका भारतीय सियासत में मामूली सा किरदार अदा करती रही हैं। उन्होंने अपनी वालदा सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के साथ कुछ इलेक्शंस की रैलीज में भी पहले शिरकत भी की है। मोदी सरकार को बेधड़क अंदाज में ललकारा है। लेकिन कल प्रियंका गांधी ने बाकायदा अपना पहला जलसा किया। लखनऊ में वो पहुंची और उन्होंने अपनी सियासी मकबूलियत का नज़ारा किया। हज़ारों की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके जलसे में पहुंचे। उन्होंने उसी के साथ अपने ट्विटर अकाउंट का भी आगाज़ किया और चंद ही लम्हों में 85,000 लोग उन्हें फॉलो करने लगे। भारत में इस वक्त प्रियंका का डंका बज रहा है। मैं इनसे नहीं डरती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ और मैं इनकी विनाशक और नकारात्मक और शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी। मैं चुप नहीं होंगी। ये भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। इसे चलाने के लिए दरिया जैसा देश चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रियंका गांधी उस वक्त सियासी मैदान में कूदी हैं जब भारत में कांग्रेस पार्टी का एक रिवाइवल देखने में आ रहा है। 2 माह कबल भारत की 5 रियासतों के इलेक्शन ने बीजेपी नरेंद्र मोदी में तारे शॉकिंग डिफीट थी जो कि बीजेपी के सामने आई थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम की मजमूई तौर पर 778 नशिस्तों में 458 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी और ये और उसकी मुकामी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 220 नशिस्तें मिली थी। इसीलिए ख्याल किया जाता है भारतीय मीडिया में भी और इंटरनेशनल मीडिया में भी कि बहुत ही कांटे का मुकाबला होने जा रहा है और अब प्रियंका फैक्टर जो है वो इसमें एक डिसाइसिव रोल प्ले कर सकता है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।